अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफ़ी और मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, देरबाला के गांव रांगू में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 20 से ज़ायद तालिबात जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है दीरबाला में, जहां पर गांव रांगू में मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई है। 20 से ज़ायद तालिबात जख्मी हैं, ये बताया जा रहा है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। जख्मी तालिबात को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शीरी हजरत हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। शीरी, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये दीरबाला का एक तुरकतारा इलाका है, उसोड़ी दराज, जहाँ पे वहाँ पे एक गांव है रांगू। वहाँ पे खवातीन के मदरसे पर अचानक आसमानी बिजली गिर गई, जिससे वहाँ पे मौजूद तालिबात में जो है वो भगदड़ मचने से 20 तालिबात जो थे वो जख्मी हो गई। और जख्मियों को जो है वो करीबी अस्पताल, वहाँ के मकामी अफराद ने बड़ी तादाद में मौका पर पहुंचे और उन जख्मियों को जो है वो मकामी अस्पताल जो है वाड़ी, वहाँ पे पहुंचा दिए गए है, जहाँ पे उनका इलाज जो है वो जारी है। तमाम अस्पताल ज़राए का कहना है कि अब तक इन जख्मियों की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। जी ठीक है शीरी, बहुत शुक्रिया आपका। KPK में मानसून का तबाहकुन स्पेल। बाड़ा का खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाम हक, 3 जख्मी हो गए हैं। चित्राल में क्लाउड बर्स्ट, नदी नाले भर गए। सैलाबी रेले से अलर्ट। चित्राल में 27 मकानात, 2 मसाजिद, 2 दुकानें, 1 पुल मुतासर हुआ। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्वाद जाबील नदी में तुग़यानी का खदशा है। ज़िला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। इलाका मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। एबटाबाद और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बालाई सिंध में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। NDMA ने शिमाल मशरकी पंजाब के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। और अब बात करें इस्लामाबाद में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, दर्जा हरारत में कमी आ गई। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यू मोहम्मद फैजान से। फैजान, कैसा मौसम है इस्लामाबाद का? बिल्कुल तवील इंतज़ार के बाद और शदीद गर्मी के बाद शहर बेमिसाल में काली घटाएं जो हैं वो छा गई हैं और बादल बरसने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश इस वक्त हो रही है, जिसके बाद जो गर्मी की शिद्दत थी और गर्मी का जो ज़ोर था वो टूट चुका है। मौसम खुशगवार हो चुका है और शहरी भी जो हैं वो सुख का सांस ले रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 से 3 दिन तक जो वफाकी तौर का जो मौसम था वो शदीद गर्म था। जो गर्मी है उसकी शिद्दत में इजाफा हो गया था, जिसके बाद जो बारिश बरसते ही जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि प्री मानसून का जो ये पहला स्पेल है ये 6 जुलाई तक जारी रहेगा और इस दौरान वक्फे से वफाकी तौर इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुलाइका इलाकों में भी बारिश का जो इम्कान है वो जाहिर किया जा रहा है, जिससे गर्मी की शिद्दत जो है वो कम होगी, हब्स की सूरत हाल जो है वो कम होगी और शहर बेमिसाल का मौसम जो है वो बेमिसाल रहेगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून की पेश की तैयारी। मौसमियाती तग़यीर में माहौलियाती ख़तरात से बचाव पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म कहना है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तग़यीरात के कौमी सतह के ख़तरात से नमर आज़मा होने के लिए वफाकी और सूबाई ताउन नागुज़ीर है। आगे बढ़े बात करें, लाहौर में न्यू आज़म क्लॉथ मार्केट में शेरावाला गेट के करीब प्लाजा में आतिशज़दगी हुई है। रेस्क्यू के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग प्लाजा की 4थी मंजिल पर लगी है। ये वाक़या सामने आया है लाहौर से। न्यू आज़म क्लॉथ मार्केट में शेरावाला गेट के करीब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। तफसीलात शाहिद अनीम से जानेंगे। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, न्यू आज़म क्लॉथ मार्केट में जो है 4थे फ्लोर पे एक प्लाजे में जो है वो आग लगी है और रेस्क्यू टीमें बर वक्त पहुंची हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन बुझाने में मसरूफ है। और इतलात यही है कि शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो आग लगी है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कपड़े का गोदाम बताया जा रहा है, जिसको देखते ही देखते आग ने जो 4थे फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया और रेस्क्यू एहलकार जो है वो ऑपरेशन जो है उनका जारी है। और यही उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि कुछ ही वक्त में जो है मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया जाएगा। जी, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। शाहिद हनीफ अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़जाना इजलास से खिताब कर रहे हैं, आपको बरह रास्त ले चलते हैं। दिया गया है एज रिफंड, आई थिंक इज एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड। तो एक तो आप सबको मुबारक हो ऑन दिस साइड।
میں دو اور چیزیں مینشن کرنا چاہیے. میٹنگ آلریڈی ہو چکی ہے پچھلے ہفتے کہ جس قسم کی سیملیس ٹرانزیشن ہوئی ہے ان ٹرمز آف ٹیکس پالیسی اینڈ ٹیکس ایڈمنسٹریشن, اس پہ بھی میں آپ سب کو بہت مبارک دینا چاہتا ہوں, بیکاز پرائم منسٹر ہمیشہ یہ کہتے ہیں اٹس آل اباؤٹ ٹیم ورک, اینڈ آئی ایبسلیوٹلی ایگری ود دیٹ, بیکاز شپ کا کیپٹن کوئی بھی ہو سکتا ہے. اف دا ٹیم ڈز ناٹ ورک ٹوگیدر, اور کسی بھی آپ اسپورٹ میں دیکھ لیں, ہاکی ہو, کرکٹ ہو, کیپٹن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن اف دا ٹیم ڈزنٹ جیل, اور خاص طور پہ اس وقت جب ہم نے پہلا بجٹ بنایا انڈر دا ٹیکس پالیسی امبریلا ان دا فائنانس ڈویژن اینڈ آن دا ایڈمنسٹریشن سائڈ ود FBR, اس سے زیادہ, میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں, اس سے زیادہ میں نے سیملیس ٹرانزیشن نہیں دیکھی. بیکاز اور پچھلے ہفتے فرام یہ راشد لنگڑیال صاحب اور امداد بوسال صاحب آپ کے ساتھ تھے, اینڈ آئی تھنک kudos to both of them as leaders, and خراج تحسین to all of you who worked as a team to present one of the most progressive budgets in the history of Pakistan. تو میں اس پہ بھی آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. And the third thing is slightly forward looking in terms of جو customs میں ہو چکا ہے in terms of faceless and the role and use of technology. یہ شروع ہوا تھا پاکستان سنگل ونڈو سے, اس کے بعد ہم اس کو بتدریج آگے لے کر گئے, اور جو وہاں ڈسکشن ہے, اور کیونکہ دیکھیں فرام مائی پرسپیکٹیو ایک چیز کا ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے, ریونیو از ون پارٹ آف اٹ, ایکسپینڈیچر از دا سیکنڈ پارٹ آف اٹ, بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ از کلائنٹ سروس اینڈ کلائنٹ ایکسپیرئنس. بیکاز آپ سب لوگوں کی اور جتنے بھی ہمارے یہاں معزز افسران موجود ہیں, وی ہیو ٹو برنگ ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی بیک ان ٹو دا ٹیکس اتھارٹی آف دس کنٹری, پیریڈ. بیکاز میں ہر ایک کے سامنے بڑی مدمانہ گزارش کرتا ہوں, جتنے بھی ہمارے چیمبرز آتے ہیں, جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آتے ہیں, اگر ہم ہوتے کوئی 5, 7, 10 ملین کی پاپولیشن کی کنٹری, maybe you can get away in terms of what you want to do, not dealing with the tax authority. A country of 25 کروڑ لوگ. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں لاہور کے علاقے کاہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے پیش آنے والے افسوسناک سانحے میں جاں بحق ہونے والے 14 بچوں کو سپرد خاک کر دیا گیا, جبکہ زخمی بچوں کا مختلف اسپتالوں میں علاج جاری ہے. سالے کے بعد کمشنر لاہور CCPO لاہور نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا. لواحقین کا مطالبہ ہے کہ خستہ عمارتوں کی فوری مرمت اور مؤثر نگرانی کو یقینی بنایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچا جا سکے. تفصیل اویس گجر کی رپورٹ میں جانیے. خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں. ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو, کہا ایرانی وفد کے ساتھ اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. خطے میں امن سے ہی سیاسی اور معاشی استحکام ممکن ہے. تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے. ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. ایران کو جوہری ہتھیاروں کو ترک کرنے کے راستے پر آگے بڑھنا ہے. مزید آپ کو بتائیں کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات شروع ہو گئے. تاہم دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان کسی بھی قسم کی براہ راست ملاقات طے نہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ دوحہ میں کم از کم 3 ورکنگ گروپس مختلف امور پر بات چیت کر رہے ہیں. ان میں ایرانی جوہری پروگرام, سفارتی معاملات اور منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی اور مالی امور سے متعلق مذاکرات شامل ہیں. یہ تکنیکی مذاکرات مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے مختلف پہلوؤں کو آگے بڑھانے کے لیے کیے جا رہے ہیں, جبکہ اعلیٰ سطح کے سیاسی رابطوں کے حوالے سے فی الحال کوئی اعلان سامنے نہیں آیا.
مفاہمتی یادداشت کے وعدے پورے نہ ہونے تک مزید کوئی بات نہیں ہوگی، ایران کا دو ٹوک اعلان۔ ایران کے اسپیکر باقر کالیباف کا کہنا ہے آبِ ہرمز پر صرف ایران اور عمان کی خود مختاری ہے۔ ایران آبِ ہرمز پہ اپنے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آبِ ہرمز سے بغیر کسی لاگت کے گزرنے کی اجازت صرف 60 دن کے لیے ہوگی۔ اگر امریکہ نے ایرانی تیل کو روکا تو کوئی بھی تیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایک انٹرویو میں باقر کالیباف کا مزید کہنا تھا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران امریکہ اور لبنان جنگ بندی کے خاتمے کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی قائم کریں گے۔ آبِ ہرمز پر خود مختاری ایران اور عمان کی ہے۔ آبی گزرگاہ میں بحری آمد و رفت انہی انتظامات کے مطابق ہو جو ایران مقرر کرے گا۔ ہم نے اپنا تیل پہلے کے مقابلے میں 20% زیادہ قیمتوں پر فروخت کر رہے ہیں۔ چین نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں تاکہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھ سکے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ اس وقت سب سے اہم ترجیح عبوری معاہدے پر عمل، مذاکرات کی رفتار برقرار رکھنا اور ایسا دیر پا حل تلاش کرنا ہے جس پر امریکہ اور ایران کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے ممالک اور عالمی برادری بھی متفق ہو۔ دوسری جانب ایشیا گروپ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آبِ ہرمز کے بحران اور ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے بعد ایشیا میں سب سے زیادہ فائدہ چین کو ہوا ہے، جبکہ خطے میں پیدا ہونے والی نئی معاشی اور جغرافیائی سیاسی صورتحال سے بھی بیجنگ کو مزید فوائد حاصل ہونے کی توقع ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ایران کی تیاریاں مکمل۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیراعظم اعلیٰ سطح سرکاری وفد کے ہمراہ 3 جولائی کو تہران روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ 4 جولائی کو وزیراعظم شہباز شریف دورہ ترکیہ پر انقرہ پہنچیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری بھی ایرانی سپریم لیڈر کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ دوسری جانب صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت سے متعلق بین الصوبائی امور اور باہمی دلچسپی کے امور معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبوں کے درمیان تعاون مزید مؤثر بنانے پر بھی غور کیا گیا۔ صدر زرداری کا کہنا تھا بین الصوبائی تعاون کے فروغ سے عوامی مسائل کے حل اور ملکی استحکام کی کوششوں کو مزید تقویت ملے گی۔ ملاقات میں وفاق اور صوبوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی، باہمی تعاون اور قومی مفاد کے معاملات پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، صوبے کی سیاسی صورتحال، حکومتی امور پر بات چیت۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا مریم نواز کی 2 سالہ کارکردگی پر خراج تحسین پیش۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اسپیکر ملک احمد خان کی جانب پنجاب اسمبلی کے لیے خدمات کا اعتراف۔ اس سے پہلے سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بھی اسپیکر چیمبر میں ملک احمد خان سے ملاقات کی تھی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا سیاسی جھٹکا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سردار تنویر الیاس خان نے اپنا استعفیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ارسال کر دیا۔ آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات کے بعد سردار تنویر الیاس خان نے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعلیٰ شان سونی نے بھی پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کر لیں۔ پنجاب میں بڑا زرعی انقلاب، 10 لاکھ کسان کارڈ، 360 ارب کا قرضہ، 99% لون کی ریکوری، شفافیت 100%۔ تھل سے پوٹوہار تک، جنوبی پنجاب سے سینٹرل پنجاب تک کسانوں کو خود مختار بنانے کا سلسلہ تیز۔ پنجاب 1 ملین کسان کارڈ کی فراہمی کا تاریخی ہدف حاصل کرنے سے صرف 1 ماہ دور، 31 اگست 2026 تک 10 لاکھ کسان کارڈز کا ہدف مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت محکمہ زراعت کا اہم اجلاس، کسان کارڈ اور زرعی میکانائزیشن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں کسان کارڈ، زرعی میکانائزیشن، گرین ٹریکٹر اسکیم، آپاشی منصوبوں اور زرعی اصلاحات پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ کسان کارڈ کے ذریعے اب تک کاشتکاروں کو 360 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں، جن کی ریکوری کی شرح 99% رہی۔ جاری کردہ قرضوں کا 80% حصہ کھادوں کی خریداری پر خرچ کیا گیا، جبکہ خریف سیزن کے 116 ارب روپے کے قرضوں میں سے 62 ارب روپے استعمال ہو چکے ہیں، جن کا 75% حصہ بھی کھاد کی خریداری پر صرف ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتایا
بتایا گیا کہ بین الاقوامی آڈٹ فرم کسان کارڈ پروگرام کے اثرات پر اپنی رپورٹ 30 ستمبر تک پیش کرے گی اور اس کے منصوبوں کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے گا۔ اجلاس میں گرین ٹریکٹر اسکیم پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ 3 مراحل میں مجموعی طور پر 34,000 ٹریکٹر تقسیم کیے جا رہے ہیں، جبکہ 3 برس میں 50,000 ٹریکٹر فراہم کیے جائیں گے۔ اب تک 24,000 ٹریکٹر کسانوں کے حوالے کیے جا چکے ہیں اور ان میں سے 99.7% ٹریکٹر فیلڈ میں موجود پائے گئے ہیں۔ حکومت نے 12,650 ٹریکٹر کی جسمانی تصدیق بھی مکمل کر لی ہے، جبکہ 35 ٹریکٹر موقع پر موجود نہ ہونے پر متعلقہ الاٹیز کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت فی ٹریکٹر 10 لاکھ روپے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ وکاس کوری، نیو نیوز، لاہور۔ ویلکم بیک۔ ورلڈ سٹارٹ اپ چیمپئن شپ 2026 کے پشاور میں شاندار انٹری۔ اس پروگرام کے تحت سٹی یونیورسٹی پشاور میں بڑا میلہ سج گیا۔ صوبے بھر کے جوانوں کی شرکت، جوانوں نے اس پروگرام کو کاروبار کے نئے مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔ پشاور سے جمیل خان کی رپورٹ دیکھیے۔ سی پاکستان جوانوں کے لیے امید کا مرکز ورلڈ سٹار اپ چیمپئن شپ 2026 کے سلسلے میں سٹی یونیورسٹی پشاور میں بڑا میلہ سج گیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے جوانوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس منصوبے کے جوانوں کی کامیابی کا اہم سنگ میل قرار دیا۔ سی پاکستان میں جب میں نے لاسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کیا، اس کی وجہ سے میرا بزنس جو ہے وہ 50% گرو کر گیا۔ تو دس از اے ونڈرفل پلیٹ فارم فار آس پیپل جو چاہتے ہیں کہ اپنے اسٹارٹ اپ کو گلوریفائی کرو، اس کو پورے پاکستان میں پلا دے۔ دس از اے ونڈرفل پلیٹ فارم۔ ہمارا جو گائیڈ وے ہے وہ اسپیشلی اسی پہ کام کر رہا ہے جو کہ مارشلائزڈ کمیونٹی ہے، لائک وومن ہے، ٹرانسجینڈر ہے، یا جو اسپیشل چلڈرن ہیں، ان کو گائیڈ کرے، ان کو ایجوکیٹ کرے۔ آلموسٹ 75,000 چلڈرن جو ہے کے پی میں ایکسیسبلٹی نہیں ہے، اس کی وجہ سے الٹریٹ ہے۔ ورلڈ سٹار اپ چیمپئن شپ 2026 کا بنیادی مقصد طلباء کو پڑھائی کے دوران ہی ان کے ہنر کو دنیا کے سامنے لانا ہے اور انہیں آئیڈیاز پیش کر کے اس پروگرام کے ذریعے روزگار کے مواقع تلاش کرنے ہیں۔ They are doing good. It is good for youth. کافی لرننگ ہو رہی ہے، گرانٹ اپرچونیٹیز ہے۔ اپارٹ فرام دیٹ جو آپ کی لرننگ ہے اس میں اگر آئیڈیشن فیز سے گروتھ سٹیج میں سپورٹ، اینڈ ابھی ہمارے پاس ایکسیلیٹر پروگرامز بھی جو ہیں اس کا بھی لانچ ہونے والا ہے کے پی آئی ٹی بورڈ کی سائٹ سے۔ میں کہتی ہوں اس طرح کی ایکٹیویٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ اس لیے تاکہ خواتین میں موٹیویشنز پیدا ہو جائے اور وہ دیکھیں کہ ہماری باقی بہنیں، ہماری باقی بچیاں کس طرح کا کام کر رہی ہے۔ ورلڈ سٹار اپ چیمپئن شپ 2026 پروگرام کے منتظمین کے مطابق اب تک ہزاروں طلباء اس پروگرام سے مستفید ہو چکے ہیں۔ تمام طلباء کو یکساں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرف پشاور سے بھی سینکڑوں طلباء ہر سال حصہ لے کر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کیمرامین خرم جلیل کے ساتھ جمیل خان، نیو نیوز، پشاور۔ اور اسی کے ساتھ نیو کیس نیوز بلیٹن سے فی الوقت